हर किस्म के रूहानी जिस्मानी मसाइल और वज़ाइफ के लिए पीर इकबाल कुरैशी चैनल को सब्सक्राइब करें। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। ख़वातीन बड़ी तादाद में जो वज़ाइफ करती हैं वो एक चीज़ के मुताल्लिक़ तज़ब्ज़ुब का शिकार रहती हैं कि उनको मसले का पता नहीं चलता कि कुरानी वज़ाइफ जो हैं, कुरानी आयात जो हैं, उनको ख़ास दिन जो उनके मेंसेस के होते हैं, नपाकी के होते हैं, उसमें कर सकती हैं या नहीं। अब एक बहुत बड़ी तादाद है औरतों की जो दीनी इल्म भी रखती हैं लेकिन फिर भी उनको समझ नहीं होती, और मर्द हजरात भी चूँकि दीन से इतने नाआशना होते हैं अक्सर कि वो अपनी औरतों को ये बात ना बतला सकते हैं ना समझा सकते हैं, और ख़वातीन अक्सर ये बातें पूछने में शर्म भी महसूस करती हैं। तो एक चीज़ तो ये है कि इंसान को दीन के मसाइल सीखने में शर्म महसूस नहीं करनी चाहिए। दूसरी बात कि कुरान हकीम, ये बात तो पक्की है कि कुरान हकीम को जो ख़ास दिन औरतों के होते हैं, जो नपाकी के या जो है मर्द नपाक है, गुस्ल वाजिब है, तो वो भी कुरानी आयत को नहीं पढ़ सकता। अब औरतें जब नपाकी के दिन होती हैं तो उनमें कुरानी आयात पढ़ सकती हैं या नहीं। एक है गुस्ल वाजिब होना, वो अलग चीज़ है। एक है जो औरतों को बीमारी आती है, उन डेज़ में वो कुरानी आयात का वजीफ़ा या अल्लाह के अस्माउल हुस्ना का वजीफ़ा पढ़ सकती हैं या नहीं। अब इसमें मुख्तलिफ राय है, लेकिन मैं वो जामे कौल इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह का आपको आखिर में बताऊंगा कि जिस पर फतवा है। कुछ आइम्मा की राय ये है कि वजीफे की शक्ल में अगर कुरानी आयत हो तो औरत पढ़ सकती है मेंसेस के डेज में, खास दिनों में, अगर वजीफे की शक्ल में पढ़ती है। एक है तिलावत की शक्ल में। जैसे आप बाथरूम के अंदर जाते हैं तो बाथरूम के अंदर आप चले गए तो आपने दुआ पढ़ ली, वजू करते हुए दुआ पढ़ ली, वजू करते हुए कलमा शहादत पढ़ लिया वजू के बाद। अब आप वॉशरूम में खड़े हैं तो अब आप वहां अगर उसे आयत समझ के पढ़ेंगे तो गुनाह होगा, नहीं पढ़ना, लेकिन आप दुआ समझ के पढ़ेंगे तो पढ़ सकते हैं। इसी तरह जो है एक आदमी नपाक है, नजस है, गुस्ल वाजिब है उस पर, तो अब उसने कोई खाना खाने लगा है, लेकिन नपाकी में खाना तो खाएगा, खाना मना तो नहीं है उसको। अब वो खाना खाने से पहले बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम पढ़ेगा। अब बिस्मिल्लाह कुरान की आयत है, कुरान का हिस्सा है, ये कुरान समझ के पढ़ेगा तो फिर ठीक नहीं है, जायज़ नहीं है। लेकिन ये दुआ समझ के कि हजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने खाने की दुआ बताई है, तो दुआ समझ के पढ़ेगा तो पढ़ सकता है, इजाजत है। तो अब इसी तरह और बहुत सी इस पर जो है दलाइल हैं, लेकिन असल औरतों के मुतालिक बताना है, जो कि हमारी अक्सर माएँ बहनें हमें व्हाट्सअप करती हैं, मैसेज करती हैं। अब वो इस तज़ब्ज़ुब का शिकार होती हैं और बारहा मुझे कहा जी आप इस पर जामे कोई वीडियो बना दे ताकि हमें हर चीज़ का समझ आ जाए। तो ख़वातीन के लिए ख़ास तौर पे, चूँकि अल्लाह ने दुनिया के अंदर मर्दों से 4 गुना ज़्यादा औरतों की तादाद रखी है, और दीन की ज़्यादा जो तबलीग और समझाना और इसका इदराक होना औरतों में ज़्यादा ज़रूरी है, चूँकि उनकी तादाद ज़्यादा है। और फिर औरतों का जो है वज़ाइफ पढ़ना, जिक्र करना, ये चीज़ें मर्दों की निस्बत ज़्यादा तादाद में हैं। इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह, इमाम जाफ़र सादिक रहमतुल्लाह अलैह की मुलाकात हो गई मदीना मुनव्वरा में। इमाम जाफ़र सादिक रहमतुल्लाह अलैह वो चूँकि अहले बैत के बड़े अजीम रहनुमा हैं और आले रसूल में से हैं, तो इमाम जाफ़र सादिक रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया आपका नाम क्या है? आपने फरमाया नुअमान बिन साबित कूफी। फरमाया अबू हनीफा को जानते हो कूफा में? कहा मैं खुद अबू हनीफा हूँ हज़रत। कहा अच्छा तुम वही हो जो मेरे नाना मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहादीस पर क़ियास को ज्यादा फ़ौक़ियत देता है। तो आपने फरमाया ये बात आपको किसने बताई? कहा मुझे खबर पहुंची है, क्योंकि इंटरनेट का ज़माना तो नहीं था, सोशल मीडिया का तो नहीं था कि बंदा लाइव सुन सके, और गलत खबर हासदीन मुखालिफीन
اکثر پراپگنڈا کر کے جھوٹی خبریں پہنچاتے ہیں اور عوام اس پہ یقین کر لیتی ہے۔ تو آپ دیکھیے اہل بیت کے اتنے عظیم رہنما جو ہمارے سروں کا تاج ہیں، اور اہل بیت سے محبت ہے، ایمان کی کسوٹی ہے، بنیاد ہے، اور وہ اتنی عظیم شخصیت کہہ رہی ہے کہ مجھے خبر ملی ہے کہ کوفے میں ابو حنیفہ قیاس پہ فوقیت دیتے ہیں حدیث سے زیادہ۔ تو امام صاحب نے فرمایا حضرت آپ کو غلط خبر ملی ہے، اس لیے تحقیق کر کے کوئی بات آگے پھیلائیں، لوگوں کی باتوں پہ یقین نہ کریں، میڈیا کی بات پہ بھی یقین نہ کریں، انٹرنیٹ کی بات پہ بھی یقین نہ کریں، اپنے کانوں سے سنیں، آنکھوں سے دیکھیں، پھر آپ کہیں ہاں ایسا ہے فلاں بندہ، نہیں تو ایسے پراپگنڈا جھوٹی باتیں پھیلانا کتنا بڑا گناہ ہے۔ تو آپ نے فرمایا میں حدیث کو فوقیت دیتا ہوں قیاس پہ، اجماع پر۔ یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ میں اپنے قیاس کو زیادہ فوقیت دوں حدیث پہ، اس لیے کہ میں نے، آپ مجھے بتائیں حضرت، آپ نے فرمایا کہ عورت کمزور ہے یا مرد؟ تو کہا کہ عورت کمزور ہے۔ کہا نماز افضل ہے یا روزہ؟ آپ نے فرمایا لازم بات ہے نماز افضل ہے روزے سے، کیونکہ نماز پورا سال ہے، روزہ سال میں 1 مہینہ ہے۔ آپ نے فرمایا اچھا، تو اب آپ ایک چیز دیکھیے کہ عورت کمزور ہے تو حق زیادہ کمزور کو ملنا چاہیے نا، کہ وراثت میں مرد بیٹا ہے اور بیٹی ہے، بیٹا بھی ہے اور بیٹی بھی ہے، تو دیکھا جائے اگر قیاس کو، میں رائے کو دیکھوں تو کمزور مرد ہے یا عورت ہے؟ اب سارے تو وراثت میں زیادہ حصہ کمزور کو ملنا چاہیے، تو میں فیصلہ کرتا فقہ حنفی میں کہ عورت کو ڈبل ملے گا مرد کی نسبت حصہ، لیکن میں نے آپ کے نانا کی حدیث دیکھی کہ قرآن کہتا ہے کہ عورت کو مرد سے نصف ملے گا، ہاف ملے گا، تو میں نے حدیث کو قبول کیا یا قیاس کو؟ پھر میں نے کہنے لگے نماز افضل ہے یا روزہ؟ انہوں نے کہا جی نماز افضل ہے۔ کہا میں اگر اپنی رائے پہ چلتا تو میں عورت کو کہتا کہ منسس کے ڈیز میں تم نے نماز پڑھنی ہے یا نہیں پڑھنی ان دنوں میں، تو بعد میں پڑھنی ہے، قضا کرنی ہے۔ ان دنوں میں چلو اللہ کے رسول نے منع کیا ہے ہم، لیکن بعد میں قضا تو کرتے نماز، کیونکہ افضل ہے نماز۔ لیکن چونکہ آپ کے نانا کا فرمان ہے کہ عورت منسس کے ڈیز میں جو نمازیں قضا ہوتی ہیں وہ معاف ہیں، اسے وہ نہیں پڑھ سکتی، بعد میں نہ پڑھے، لیکن جو روزہ ہے ان دنوں میں آ جائے تو بعد میں قضا کرے، چونکہ روزہ سال میں ایک بار ہے، حضور کا فرمان ہے کہ قضا کرے، نماز اسے معاف ہے۔ تو میں نے حدیث پہ عمل کیا یا قیاس پہ؟ فقہ حنفی میں کیا ہے کہ عورتیں نماز کی قضا نہیں کریں گی منسس کے ڈیز کے بعد، نماز کی، روزے کی قضا۔ تو امام جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ نے آپ کے ماتھے پہ بوسہ دیا، فرمایا آپ اس وقت ہدایت کا روشن چراغ ہیں۔ تو اب یہ مسئلہ یاد رکھیں کہ میں وہ بات بتاؤں گا جو امام ظفر، امام محمد الشیبانی اور امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا، اور باقی ائمہ بھی، امام شافعی کے ساتھ امام مالک، امام احمد، امام اوزاعی، امام لیث بن سعد اور امام اعمش، یہ تقریباً ان سارے ائمہ، ان ساروں کا یہی رائے ہے، قول ہے کہ عورت مینسس کے دنوں میں اللہ کے نام اسماء الحسنہ جیسے یا حی یا قیوم، یا رحمان یا رحیم، یا ذل جلال والاکرام، یہ پڑھ سکتی ہے، خاص دنوں میں بھی پڑھ سکتی ہے، ان کی کوئی پابندی۔ عورتیں سمجھتی ہیں شاید ہمیں اللہ کا نام ہی نہیں لینا دن آگے، پھر وہ کچھ بھی نہیں پڑھتی، جس کی وجہ سے شیطان جنات کا ان پہ زیادہ اٹیک ہوتا ہے ان دنوں میں۔ آپ چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے یا حی یا قیوم، اللہ کا کوئی نام پڑھیں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بھی پڑھ سکتی ہیں۔ اچھا، اب قرآنی آیت پڑھ سکتی ہیں یا نہیں، اس پہ قول دو ہیں، اب آپ نے اس پر عمل کرنا ہے۔ یہ کیا ہے؟ ایک ہے قرآن کی پوری آیت آپ نہیں پڑھ سکتی۔ اچھا، بعض نے کہا کہ اگر آپ قرآنی آیت کو وظیفے کی شکل میں پڑھیں تو جائز ہے پڑھنا۔ میں بعض کہہ رہا ہوں، یعنی کچھ نے کہا کہ اگر آپ قرآنی آیت کو وظیفے کی شکل میں پڑھ رہی ہیں، قرآن سمجھ کے نہیں پڑھ رہی بلکہ وظیفہ سمجھ کے پڑھ رہی ہیں،
آپ کہتی ہیں وظیفہ ہے یہ میرا، میں روز پڑھتی ہوں، تو وظیفہ ہے، اب آپ پڑھ رہی ہیں انا اعطینا کل کوثر، انا اعطینا کل کوثر، اب آپ وظیفہ سمجھ کے پڑھ رہی ہیں تو جائز ہے، بعض نے کہا۔ لیکن فتویٰ یہ ہے، جو مضبوط چیز یہ ہے، زیادہ مضبوط میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ اس پر ہے کہ آپ قرآنی آیت پوری نہ پڑھیں، بلکہ اس کو توڑ توڑ کے پڑھیں ان دنوں میں۔ ویسے پورا وظیفہ پڑھیں، جیسے مثال کے طور پہ آپ نے ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، یہ آیت ہے نا پوری، اب عورت یوں پڑھے گی خاص دنوں میں تو زیادہ بہتر، اور فتویٰ اس پر ہے، ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، یہ آیت پوری یوں توڑ کے پڑھے گی تو یہ بالکل جائز ہے۔ قرآن یوں خاص دنوں میں پڑھ سکتی ہے۔ اب میں نے آیت سمجھانے کے لیے پڑھی، ایسے کوئی آیت بھی ہو آپ اسے پوری نہ پڑھیں ایک تسلسل سے، بلکہ اس کو توڑ کے ذرا پڑھیں، جیسے ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، اب یوں پڑھ لی، پھر پڑھیں، آپ اس طرح 1000 بار پڑھ لیں، کوئی حرج نہیں۔ اس طرح کوئی دنیا کا کوئی بھی مفتی، کوئی بھی عالم، کوئی بھی بڑا علم رکھنے والا نہیں کہے گا کہ یہ آپ نے غلط کام کیا، ناجائز کیا، کہ آپ کو قرآن نہیں پڑھنا چاہیے تھا ان دنوں میں۔ یہ طریقہ سب سے احسن ہے جو میں نے ابھی بتایا۔ اچھا، ایک جیسے میں آیتیں اکثر دیتا ہوں، آیتوں کا حصہ، پوری آیت نہیں دیتا وظائف میں، بہت کم آیتیں دیتا ہوں پوری، ورنہ معنی کے اعتبار سے جتنا ہوتا ہے اتنا ہم قرآن پاک کی آیت وظیفہ دے دیتے ہیں۔ جیسے مثال کے طور پہ میں نے ایک آیت دی، سخر اللہ منہم، سخر اللہ منہم، اب ایک عورت منسز میں یہ پڑھ سکتی ہے کیونکہ پوری آیت آئی نہیں، سخر اللہ منہم، سخر اللہ منہم آیت پڑھ سکتی ہے۔ اچھا، پھر بھی اگر وہ چاہے کہ اور بہتر ہو جائے تو سخر اللہ منہم، سخر اللہ منہم اس طرح پڑھ لے تو اور اچھا ہے، لیکن پھر بھی سخر اللہ منہم پڑھے پھر بھی جائز ہے۔ یعنی یہ عورتیں خاص دنوں میں، اپنے ایام میں، یہ اس طریقہ سے قرآن کو پڑھ سکتی ہیں۔ اسماء الحسنہ تو ویسے ہی پڑھ سکتی ہیں سارے، حدیث کی دعائیں ساری پڑھ سکتی ہیں، تو اس لیے یاد رکھیں کہ یہ وہ طریقہ تھا جس کے بارے میں اکثر ہماری عورتوں کو سمجھ نہیں ہوتی، اور وہ بالکل قرآن ہی چھوڑ دیتی ہیں، حدیث ہی چھوڑ دیتی ہیں، دعا ہی چھوڑ دیتی ہیں، وظائف ہی چھوڑ دیتی ہیں۔ پھر جب ان کا تسلسل ٹوٹتا ہے نا 6 7 8 دن، تو پھر اس کے بعد دوبارہ تسلسل قائم ہونا بہت مشکل ہوتا ہے۔ تو اکثر جو ہے نماز میں دیکھا ہوگا عورتوں میں سستی آ جاتی ہے جب خاص ڈیز گزرتے ہیں۔ جب وہ اللہ کے نام، ذکر، اذکار میں لگی رہیں گی، چھوٹا موٹا اس طرح پڑھتی رہیں گی، تو بعد میں نماز پھر ان کو جاری و ساری ہو جائے گی جب وہ دن گزریں گے۔ ورنہ اکثر تلاوت میں ان کی کمی آ جاتی ہے، نماز میں کمی آ جاتی ہے، اعمال میں کمی آ جاتی ہے۔ انسان کی عادت ہے تھوڑے دن جب کسی چیز کو چھوڑ دیتا ہے تو پھر بالکل سست ہو جاتا ہے۔ تو اس طریقہ سے اگر یہ اعمال کریں انشاءاللہ ان کو فائدہ ہوگا۔ اور یہ بہت خاص میں نے آپ کو انفارمیشن دی ہے، اور اس کو چاروں ائمہ کو سامنے رکھ کر دی ہے کہ آپ اس طریقہ سے اگر ذکر کریں گے انشاءاللہ ان دنوں میں بھی اللہ رب العزت آپ کے اعمال کو ضائع نہیں کرے گا اور آپ کو نسبتیں عطا فرمائے گا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔